अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं रिशाइज रिव्यू। गाइस मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ हमारे जो वीकली ड्रामाज होते हैं उनका रिव्यू लेकर। सबसे पहले जो चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा वो है बहुत 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 शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो इतने अच्छे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल जो है वो क्या उसे कहते हैं जज्बाती हो जाता हूँ बाज़ दफ़ा उनको पढ़ के। आप लोग इतने प्यार से मेरे वीडियोस देखते हो, इतने प्यार से कमेंट करते हो और बहुत सारे कमेंट जो हैं वो आप लोग करते हो और यकीन कीजिए मेरा हौसला जो है वो और बढ़ता है अपने जो है वीडियोस जो हैं उनको और बेहतर बनाने के लिए। इस हफ्ते कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मैं फितरत ड्रामा जो रोज़ाना जो है वो चलता है उसका रिव्यू क्यों नहीं कर रहा। तो वो मैं ड्रामा देखता तो हूँ लेकिन वो ड्रामा जो है वो रोज़ाना चलता है और उसमें कुछ भी ऐसा जो है वो नहीं हो पाया जिसका जो मैं रिव्यू करता। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, तो मैंने सोचा है कि मैं इस हफ्ते जो है उसका रिव्यू जो है वो करूंगा। और उससे पहले कि मैं अपना रिव्यू का सिलसिला शुरू करूंगा मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वो मेरा ये चैनल देख रहे हैं, अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए। इसका मकसद ये होता है कि जैसे मैं वीडियोस जो है वो पोस्ट करूं आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। वैसे तो जो लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि हफ्ते में ऑलमोस्ट जो मैं 2 वीडियोस जो हैं वो पोस्ट करता हूं, एक जो है वो संडे को और दूसरा जो है वेडनेसडे को। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो ये बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन जो है वो मिलते जाएं। तो गाइज़ मैं अब सिलसिला शुरू करूंगा अपने जो ड्रामे हैं उनके रिव्यू का और सबसे पहले जिस ड्रामे का मैं रिव्यू करूंगा वो है मुश्क। मुश्क इस हफ्ते हमने देखा, पिछले हफ्ते हमने देखा कि रोशनी को घर लेके आए और 2 किस्तें जो हैं वो चल गई उसको घर पहुंचाने में। और अब जो है हमने जाना है अपने शयान साहब जो हैं उनके पास जी। और शयान के पास जा रहे हैं आदम साहब जो कि महक को लेके जा रहे हैं और साथ में गुड्डी जो है वो भी जा रही है। ये समझ बिल्कुल नहीं आ रही कि गुड्डी जो है वो क्यों जा रही है। घर में ये बताया गया है कि ये लोग शादी पे जा रहे हैं, शायद इसीलिए जो है कि आदम के साथ जो है वो अकेली लड़की को भेजा नहीं जा सकता, इसलिए जो है वो गुड्डी साथ जा रही है। लेकिन गुड्डी घर की फ़र्द तो नहीं है तो उसको साथ भेजा जा रहा है ताकि वो इसके महक के साथ रहे। इसकी मंतक जो है मुझे समझ नहीं आई, कोई और भी जा सकता था, लेकिन ज़ाहिर है कि ड्रामा जो है आगे लेके जाना है तो मंतक की काम और मंतक की बातें करनी ही नहीं। होता ये है कि हमारे एडम साहब जो हैं वो इन दोनों ख़वातीन को लेकर जो हैं वो निकलते हैं और जो घर से निकल रहे होते हैं तो वो छोटा बच्चा जो उनके घर में चाइल्ड लेबर कर रहा है बेचारा, वो उसका सीन बहुत खूबसूरत सीन आता है कि वो बच्चे को गोद में लेकर उसको प्यार करता है। यकीन कीजिए जितने भी अदाकार हैं उन बच्चा जो उन सब में से बेहतरीन अदाकारी जो है वो कर रहा है, क्योंकि दूसरे जो जितने भी अदाकार हैं वो अजीब से डायलॉग बोलते हैं और अजीब तरीके से बोलते हैं। सिर्फ जो ताई है थोड़ी सी जालिम ताई उसकी एक्टिंग अच्छी है और बच्चा जो है उसकी एक्टिंग अच्छी है। जब वो बच्चा जो है महक से पूछता है कि शामिर यानी छोटे बच्चे का नाम है वो वापस आएगा कि नहीं या फिर कभी नहीं आएगा, तो महक उसे कहती है पता नहीं। यानी कि ये शो किया जा रहा है कि महक जो है वो शयान के पास चली जाएगी सब कुछ छोड़ छाड़ के। क्यों, मतलब क्यों छोड़ छाड़ के चली जाएगी? अपने दादा को बता सकती है, मिलाए उससे पता चल जाए कि भाई ये ज़िंदा है वहाँ पर है और उसके बाद जो है वो कुछ चीज़ जो है वो कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं कि वो वहाँ यहाँ पर आए, इसका रिश्ता मांगे और इसको ले जाए और बाद में जो है वो बच्चे का किया जा सकता है कि बच्चा जो है पैदा हुआ है या कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन हमारे ड्रामों में मंतक तो दिखानी नहीं होती क्योंकि सारी ड्रामेबाजी होती है। तो ड्रामेबाजी के चक्कर में जो है वो दोनों ख़वातीन को लेकर जाया जाता है और गुड्डी जो कहती है मैं आगे बैठूँगी और वो घर के जो मेन गेट है जहाँ पे सब लोग देख सकते हैं वहीं पर जो है अगली सीट पे जो वो बैठ जाती है। ठीक है जी, सफ़र शुरू होता है और थोड़ी देर बाद जो है वो टायर जो है वो पंक्चर हो जाता है और हमारे एडम साहब कहते हैं यहाँ से तकरीबन 4 घंटे लगेंगे अगर हम मुसलसल गाड़ी चलाते रहें। अब जैसे ही टायर पंक्चर हुआ गुड्डी ने कहा हाय अल्लाह या कुछ ऐसी ही चीज़ कही और कहा कि वो जो यहाँ ये जो रास्ता है 15 मिनट चलने के बाद हमारा घर जो है वहाँ पर वो आ जाता है। ठीक है जी। और लेकिन जो मुझे याद है शुरू की एक साथ में पता चलता था या लगता था कि गुड्डी जो है वो कराची में रहती है। ठीक है जी। और वहाँ से गाड़ी पंक्चर गाड़ी में जो है वो छोड़ा जाता है महक को
اور گڈی اور ایڈم جو ہیں وہ گڈی کے گھر جاتے ہیں، اور وہاں پر بہت لمبا اور بے تک کا سین جو ہے وہ ہوتا ہے، جس میں گڈی کی ماں جو ہے اسے کہتی ہے تم یہاں کیوں آئی ہو، تمہارے خلاف جو ہے 4 رپورٹیں، 4 FIR، 4 کیس کچھ بھی کہہ لیں آپ وہ درج ہیں، اور سب لوگ تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پولیس والے اوبیسلی، اور تمہارا باپ جو ہے وہ بیمار ہے، یہ ہے وہ ہے، تم کیوں آئی ہو، ہم لوگوں سے کیا کہیں گے۔ اور گڈی جو ہے وہاں پر روتی ہے کہ مجھے گلے تو لگاؤ، مجھے یہ تو کرو وہ کرو، سب کچھ جو ہے وہ ایڈم کے دل میں گڈی کے لیے محبت اور ہمدردی پیدا کرنے کے لیے۔ ہاں جی، اور اس کے بعد جو ہے گڈی جب نکلنے لگتی ہے تو اس کی ماں کہتی کچھ پیسے ہیں تو دے جاؤ۔ اور دوسری جو چیز جو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اس کی ماں نے پوچھا نہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے ساتھ ہے یہ کون ہے، کوئی تک نہیں، کچھ نہیں پوچھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سے پہلے جب یہ قسط شروع ہوتی ہے تو پہلا سین یہ تھا کہ ہمارے ایڈم صاحب جو ہیں وہ اپنی الماری کھول کے جو ہیں وہ ساری چیزیں ہیں وہ دکھا رہے ہیں اپنی بہن کو کہ میں نے یہ مہک کے لیے جو لی تھیں، یہ چوڑیاں میں نے لی تھیں، تم نے مانگی تھی، میں نے تمہیں نہیں دی، حالانکہ میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں۔ اور وہ بچوں کی جو 2-3 سال کی جو کھیلنے والی چیزیں ہیں وہ جو ہے اس نے رکھی ہوئی ہیں لے کر، ٹھیک ہے۔ ایڈم صاحب آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی جب مطلب مہک کی وہ عمر تھی، یعنی کہ 2-3 سال 4 سال گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کی لڑکیوں کی عمر ہوتی ہے، اس وقت تو آپ کی کتنی عمر تھی؟ 4-5-6 سال۔ تو آپ نے وہ گفٹ لے کے کیوں رکھ دی وہاں پہ، اس کو دیے کیوں نہیں؟ یعنی اس وقت 4-5 سال کی عمر میں آپ کو جو ہے وہ پیار ہو چکا ہوا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے لی اور تمہاری بہن نے مانگی، حالانکہ بہن جو ہے وہ بہت چھوٹی جو ہے وہ ایڈم وہ مہک سے بہت زیادہ چھوٹی، یعنی کہ جب مہک کی وہ چھوٹی عمر ہوگی بہن کی عمر جو ہے تو اس وقت وہ ہو سکتا ہے پیدا ہی نہ ہوئی ہو۔ لیکن یہ ساری عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ادھر شایان صاحب جو ہیں وہ شادی کے لیے جو ہیں وہ تیاریاں کر رہے ہیں، اس کے ماموں جو ہیں اس کی شادی کروا رہی ہیں، ادھر بچی کے ساتھ وہ تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور شایان جو ہے وہ کچھ سین میں اچھی ایکٹنگ کر رہا ہے، جیسے وہ شیروانی پہن کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس حال میں ہوتا ہے کہ جیسے اب پریشان ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، اور اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، اس وقت اس کی ایکٹنگ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور اچھا سین جو ہے وہ تھا، لیکن اس ڈرامے نے اس رائٹر جو ہمارے عمران اشرف صاحب ہیں ان کے لکھے ہوئے ڈائلاگز نے وہ سین بھی ستیہ ناش اس کا کر دیا۔ وہ یہ جب روشنی اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے، وہ بہت ہی اچھا سین ہو سکتا تھا اگر اس میں سادہ سے مکالمے جو ہیں وہ لکھے جاتے اور کہے جاتے۔ وہ اتنے بڑے بڑے اور بونگے مکالمے تھے کہ ان مکالموں میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم کھو جاتے ہیں، اور لوگوں کے تاثرات جو اسے ادا کر رہے ہیں ان کے ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تو اس ڈرامے کا سب سے برا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اس کے مکالمے۔ اس کے بعد جو ہے تائی صاحبہ جو ہے وہ ابھی تک یہ سارا کام ہونے کے باوجود تائی جو ہے وہ عشق میں مبتلا ہے ڈاکٹر کے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اس کو مار دیا جائے، اور وہ ڈاکٹر کو فون کر کے کہتی ہے کہ میرے شوہر کی چلتی ہوئی سانسیں جو ہیں ان کے پیروں کو کاٹ دو۔ ہاں جی، اسی قسم کے ڈائلاگز جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں۔ شایان صاحب جو ہیں وہ شادی کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب اگلی قسط میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ شادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب اس ڈرامے کا پیٹرن اس طرح سے بنایا گیا کہ ہر قسط میں کوئی چیز جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور 2-3 قسطیں جو ہیں اس میں ختم کر دی جاتی ہیں۔ ہمیں سمجھ بالکل نہیں آتی ڈرامہ جو ہے اس سے ہم کیا امید رکھیں، یعنی کہ مہک کی جو ہے اس کی شادی آدم سے ہوگی یا نہیں ہوگی، روشنی کا کیا ہوگا، گڈی کا کیا ہوگا۔ گڈی کا میں بتا چکا ہوں آپ کو کیا ہوگا کہ ہمارے ایڈم صاحب اس کے سارے مقدمے لڑیں گے کیونکہ وہ وکیل ہیں، اور یہی ہوگا۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے قرار۔ قرار میں اس ہفتے میں ہم نے یہ دیکھا کہ مایا کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، لیکن مایا صاحبہ جو ہیں ان کی سمجھ آ ہی نہیں رہی، یا ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی وہ چاہتی کیا ہیں۔ وہ یہ شادی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتی، اور سلمان جو ہیں، سلمان میر صاحب جو ہیں وہ آ جاتے ہیں سراج صاحب کے گھر، اور بڑی دھونس جماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اور مایا جو ہیں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل سمجھ نہیں آتی کہ سراج صاحب ایک عزت دار ایک سمجھدار انسان دکھائے گئے ہیں، وہ یہاں پر ویسے اچھا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے سلمان کی اس طرح کی دھونس میں آنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، مایا جو ہے اس کی شادی سلمان کے ساتھ جو ہے کر دی جائے، کیونکہ وہ سیانے کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اگر جب مایا ہی تیار نہیں ہے تو پھر کیا جو کیا جا سکتا ہے کہ کل کو یہ گھر کی بے عزتی کروائے گی، تو بہتر ہے کہ سلمان کی شادی جو ہے مایا سے کروا دی جائے۔ اور وہ عمار کی نانی کو بلا کر جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ اتنی اچھی خاتون دکھائی گئی ہیں، وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اور وہ تو ویسے بھی مایا کو نہیں پسند کرتی تھی، اور پھر وہ سجیشن دیتی ہیں
کہ عمار کی اور فریہ کی شادی جو ہے وہ کر دی جائے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ سراج صاحب جو ہیں وہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ فریہ کو، یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ تھا، کیونکہ مایا الزام لگا دیتی ہے فریہ کے کہ اس کو پتہ تھا سلمان کا، اس نے آپ کو کیوں نہیں بتایا؟ ارے بھائی اس نے نہیں بتایا، تم نے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ لیکن فریہ جو ہے وہ بہت کوشش کرتی ہے بیچاری اپنی صفائی دے سکے، لیکن اس کی تائی جو ہے وہ بار بار اس کی بات جو ہے وہ ٹوک دیتی ہے، اور جو ہے تایا جو ہے وہ فریہ سے اس بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور فریہ جب شادی کی بات کہی جاتی ہے تو عمار جو ہے ادھر وہ بھی نانی کو انکار کر دیتا ہے، اور یہاں پر جو ہے سراج صاحب کو فریہ جو ہے وہ بھی انکار کر دیتی ہے، لیکن نانی جو ہے آخر نانی ہوتی ہے وہ عمار کو جو ہے وہ ایموشنل بلیک میل کرتی ہے، اور عمار شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ادھر فریہ جو ہے وہ تایا ابو کی ضد کے آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا رشتہ ہے اور تم یہ جو ہے وہ شادی کر لو، اور اس وجہ سے بھی بیچاری جو ہے پریشان تھی کہ تایا نے جو ہے مایا کا سارا ملبہ اس پہ ڈال دیا ہے، وہ بھی شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس قسط میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اس ڈرامے میں کچھ ہو آگے، یہ ڈرامہ جو ہے وہ اتنا اپیل جو ہے وہ بالکل نہیں کر رہا۔ ابھی جو ہے وہ شادی ہوئی ہے مایا کی اور سلمان کی جو ہے وہ اصل فطرت باہر آئے گی، اور پھر وہاں سے طلاق لے گی، اور پھر ادھر جو ہے میکائل ذوالفقار جب آئیں گے تو اس سے اس کی شادی ہوگی، اور پھر جو ہے اور گھریلو جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ دکھائے جائیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ ڈرامہ جو ہے بالکل بھی مجھے اپیل جو ہے وہ نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے دلہن۔ دلہن بہت ہی بے تکا اور فضول ڈرامہ ہے، اور یہ ڈرامہ بھی پرانا ہے، میرا خیال ہے 3-4 سال پہلے کا یہ پرانا ڈرامہ ہے، کیونکہ میکائل یہ جو سامی خان ہے اس کی والدہ کا کردار جو اداکارہ ادا کر رہی ہیں، ان کی بلیفاروپلاسٹی جو ہے وہ کبھی اس ڈرامے میں ہوتا ہے نظر آتی ہے، اور کبھی جو ہے نظر نہیں آتی، یعنی ان کی آنکھوں کے نیچے جو ان کے بیگز ہوتے ہیں، آئی بیگز ہوتے ہیں، وہ کبھی نظر آتے ہیں کبھی نظر نہیں آتے، یعنی کچھ شوٹنگ جو ہے وہ 3-4 سال پہلے کی گئی ہے اور کچھ شوٹنگ جو ہے وہ اب کی گئی ہے۔ یہی حال جو ہے سامی خان کا ہے، اس کی ایک لک میں اس کی یہ جو ہڈیاں جو ہیں چہرے کی وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، منہ ایسے جو ہے پچکا سا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرے ہی سین میں اس کا منہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی کنٹینیوٹی نہیں۔ ویسے تو ڈرامے میں تک نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اور یہ ڈرامہ ایسے ہی انہوں نے جو ہے میرا خیال ہے وہ لاک ڈاؤن رہا ہے، کرونا رہا ہے، اس کی وجہ سے ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے یہ جو ہے بنا لیا ہے۔ بے تکے پن کا یہ حال ہے کہ میکائل جو ہے وہ اینی، اس کی میکائل کی ماں کہتی ہے اینی کو جو تم ڈیٹ پہ لے جاؤ، وہ اسے ڈیٹ پہ لے جاتا ہے اور اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے شادی کے لیے، اس کے لیے جو ہے وہ اپنی نیز پہ جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ شادی کی انگوٹھی جو ہے وہ دیتا ہے، اور وہ مان جاتی ہے، اور اس کے بعد ریسٹورنٹ کے اندر کا سین ہوتا ہے، اسے کہتی ہے کہ تم جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں شادی کے بعد جو ہے تمہیں خوش رکھوں گا، اچھا شوہر ثابت ہونے کی کوشش کروں گا، تو پھر وہ یہ کہتی ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو، تم وہ کہو نا جو میں سننا چاہتی ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ تم کیا سننا چاہتی ہو مجھ سے، جھوٹے دعوے، اور وہ رونا شروع کر دیتی ہے، اور روتی روتی میں یہ شادی نہیں کروں گی، اور اس کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کیا دکھ تھا اس سین کا، سمجھ بالکل نہیں آئی کہ وہ کیا مطلب کہ وہ کیا جو سچ وہ بول رہا ہے کہ میں شادی کروں تو میں خوش رکھوں گا، وہ اسے نہیں سننا، جھوٹے دعوے سننے ہیں۔ گھر جاتی ہے، روتی اپنی ماں کو بتاتی ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ کال کرتی ہے میکائل کی ماں کو، اور میکائل کی ماں وہاں پہ اتنا رنڈی رونا ڈالتی ہیں میکائل کے سامنے، وہ بھی روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم اسے شادی کرو۔ اس کلاس میں ان لوگوں کے جو سٹیٹس دکھایا جا رہا ہے وہاں پر زبردستی، ایسے 100 سال پہلے بھی زبردستی شادیاں نہیں ہوتی تھیں جیسے بھی یہ شادی زبردستی کی دکھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد میکائل جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پھول لے کے آتا ہے اینی کے پاس، اور وہ ایسے خوش ہو جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، حالانکہ ایک سین پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گی، اور میرے سامنے آج کے بعد کبھی مت آنا۔ اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ بے تکا اور فضول سین جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ عمل جو ہے وہ بوتیک کے اندر ہے، اور باہر سے ہمارے میکائل صاحب سے اسٹاک کر رہے ہیں، چھپ کے اسے دیکھ رہے ہیں، اور عمل جو ہے وہ باہر نکل آتی ہے بوتیک سے اسے دیکھنے کے لیے۔ اب یہی عمر جو ہے وہ ڈر ڈر کے جو ہے وہ بھاگ رہی تھی کہ اس کو لگتا تھا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ باہر آ جاتی ہے، اس کو باقاعدہ ڈھونڈتی وہ جو ہے وہ میکائل کو ہے، اور آ جاتے ہیں شامیر صاحب، ہاں جی وہی 120 روپے والی شرٹ پہن کے۔ یار جتنی فضول ڈریسنگ
اس ڈرامے میں یہ دونوں کر رہے ہیں. میں یہ ڈرامہ میرا خیال ہے انہوں نے 2 لاکھ روپے میں بنا لیا ہوگا کہ اتنی فضول جو ہے وہ بوتیک جو ہے گھر کا ایک حصہ جو ہے اس کو بوتیک بنایا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اینی کی سیم ایک ہی جو ہے اس کی وہ بندوں کی جوڑی ہے, ایک ہی اس کی وگ ہے اور ایک ہی اس کا لمبا جو ہے وہ کرتا ہے. کوئی 3-4 کرتے میرا خیال ہے کسی بوتیک سے پکڑ لیے ہیں. وہاں پہ شمیر جب وہ آتا ہے اور تو عمل اس سے شیرنی بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے نہیں ڈرتی اور یہ اور وہ اور ایسی باتیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آئندہ جو ہے میرے سامنے مت آنا. اس کے بعد جو ہے اس کی دوست آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے وہ چلا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے دماغ میں کچھ اور ہے. اس کی جو دوست ہے وہ تو سکرات اور بکرات کی چیلی کی مجھے کوئی لگتی ہے, اس کو ہر چیز پتہ ہے. وہ ہمیں بتانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ اب چلا گیا لیکن اس کے ذہن میں کوئی اور چیز ہے. ادھر جو ہے عمل کی بہن جو ہے وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے اسی لڑکے کے لیے جو اس کو جو ہے وہ کسی دوسرے اور لڑکے کے ساتھ ملنے کے لیے مجبور کر رہا تھا اور بلیک میل کر رہا تھا. یعنی کہ تم اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ رہی ہو اس انسان کے لیے جس سے تمہیں پتہ ہے کہ وہ اتنا ذلیل اور گھٹیا ہے, اور پھر جو ہے اوپر وہ پل سے اس کو دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ وہی لڑکا ہے جس سے ملنے کی وہ ضد کر رہا تھا, اور گھر سے واپس جو ہے وہ آ جاتی ہے. ایسی بے تکی داستان جو ہے اس ڈرامے میں سنائی جا رہی ہے. اس کا کوئی بھی سر نہیں ہے, کوئی پیر نہیں ہے, کسی کردار کا کوئی بھی جو ہے وہ ڈھنگ نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس نے کیا کرنا ہے, اس نے کیا کہنا ہے. بس ایسی ڈرامہ جو ہے کچھ ادھر سے جوڑا ادھر سے جوڑا یہ ڈرامہ جو ہے بنا لیا ہے اور ہمارے منہ پر جو ہے وہ دے مارا ہے. اس سے اگلا ڈرامہ جو ہر ٹیوزڈے کو آتا ہے اور وہ ختم ہونے والا ہے, تھینک گاڈ جلدی ختم ہو جائے, پتہ نہیں کب ختم ہوگا, وہ ہے راز الفت. راز الفت کی اس قسط میں معجزہ ہو گیا. ہاں جی, ہم نے یہ دیکھا کہ جو مشک ہے وہ اپنی ماں کے پاؤں دبا رہی ہے. ڈرامہ ختم ہونے والا ہے. میں نے آج تک مشک کو اپنی ماں سے اچھی طرح سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اور اس قسط میں جو ہے وہ پاؤں دبا رہی تھی. معجزہ ہی ہو گیا. حالانکہ پچھلی قسط میں اپنی ماں کے ساتھ اتنی زیادہ بدتمیزی کر کے جو ہے وہ باہر بازار چلی جاتی ہے اور بعد میں ارتضیٰ سے ملتی ہے. اس کے بعد جو ہے اور جو ہے وہ یہ ظاہر ہے ڈی اینڈ کی طرف جا رہا ہے اور عجیب اور بے تکے طریقے سے ڈرامے کو ختم کیا جا رہا ہے. نومی کا نوکر جو ہے وہ آ کر بتاتا ہے ارتضیٰ کے گھر اس کی ماں کو کہ نومی جو ہے یہ ایک بہت گھٹیا اور بیکار انسان ہے اور اتنے گھنونے اور بیہودہ حرکتیں اور باتیں کرتا ہے, اور میں نے جو ہے اس کی شکایت جو ہے وہ پہلے بھی کی تھی, میں وہاں جاب چھوڑ کے آ گیا ہوں, آپ پلیز مجھے اپنے گھر میں جاب پہ رکھ لو. اور اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ یہ صاحبہ جو ہے وہ اکیلی جو ہے نومی کے گھر آتی تھی اور یہ بڑی خطرناک لڑکی ہے. اب یہ بتایا جائے کہ صاحبہ کی خطرناکی نوکر نے کہاں پہ دیکھ لی, اکیلی گھر آتی تھی تو وہ خطرناک کیسے ہوگی؟ اس کلاس میں جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں سب اکیلے ہی ایک دوسرے گھر آتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے صاحبہ کی ماں جو ہے وہ فون کر کے جو ہے وہ شادی سے ارتضیٰ کی ماں جو ہے وہ فون کر کے شادی سے انکار کر دیتی ہے, اور پھر جو ہے ہماری صاحبہ جو ہے وہ شیرنی بنتی ہے, گن لے کے جاتی ہے نومی کے گھر. ہاں جی, وہ گن لے کے جاتی ہے نومی کے گھر, اور نومی جو ہے وہ اپنے کتے کے ساتھ جو ہے وہ لان میں ہے. اب جیسے ہی گن سیدھی کرتی ہے صاحبہ, نومی کے ہاتھ میں کتے کے لیے خوراک ہے, وہ گرتی نہیں, بڑے سکون سے آرام سے جو ہے سیدھا ہوتا ہے, اور پھر جو ہے وہ 2-3 ڈائلاگ بولتا ہے, اور جو ہے وہ اٹھا کر ٹیبل کے پڑا ہوا ایک پلاسٹک کا گملہ اٹھا کر صاحبہ کے سر پہ مارتا ہے, اور صاحبہ جو ہے گر جاتی ہے. اور پلاسٹک کے گملے سے ہی اس کے سارا خون جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. انفیکٹ وہ ایسے سین دکھایا جاتا ہے, پہلے وہ خون لگتا ہے, بعد میں خون نہیں لگتا, اور بعد میں خون لگتا ہے. لیکن صاحبہ جو ہے وہ چوٹ لگنے کے باوجود گن اٹھاتی ہے اور نومی کو شوٹ کر دیتی ہے, اور نومی صاحب جو ہے وہاں پر مر جاتے ہیں, اور صاحبہ پہنچ جاتی ہے ہاسپٹل. اور وہاں سے جو ہے وہ فون کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ صاحبہ ملنا چاہتی ہے مشک سے اور ارتضیٰ سے. مشک جو ہے وہ ارتضیٰ کے ساتھ ہاسپٹل میں پہنچتی ہے. سین اس سے پہلے یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر نومی کی ماں جو ہے وہ رو رہی ہے, اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی نومی کے ماں کے پاس جا کے اس کے ساتھ تعزیت نہیں کرتا.
ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ہے وہ صاحبہ کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں. حالانکہ سارے کا ڈرامے کا جو برائی اگر دیکھی جائے تو صاحبہ کی کریٹ کی ہوئی ہے. اور نومی جو ہے وہ مارا گیا, ٹھیک ہے, اس سے کیوں نہیں جو ہے وہ اس کی ماں سے تعزیت کی گئی, ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ آتے ہیں اور مشک وہاں پر جو ہے صاحبہ کے سر پہ ایک چوٹ لگی ہوئی ہے اور پٹی بندھی ہوئی ہے بس, اور وہ بالکل ٹھیک ہے. مشک اس کے پاؤں سے لے کر سر تک اس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی. مطلب سین میں یہ ہے کہ اس کے سر پہ لگی ہوئی, اور مجھے لگتا ہے انہوں نے اسی چکر میں صاحبہ کو مار بھی دینا ہے. اس قسم میں ہم نے یہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھا. اب وہ پلاسٹک کا گملہ لگنے سے صاحبہ اگر مر جاتی ہے تو پتہ نہیں کیوں. اور اب جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوگا کہ مشک جو ہے وہ کس کو چنیں گی. وہ ہم دل دے چکے سن اور پتہ نہیں کتنی بہت ساری فلموں میں جو ہے یہ, اور شوہر اور محبت کے درمیان جو ہے وہ کس کو جو ہے وہ چنا جائے گا. اب پتہ نہیں کتنی قسطیں اس میں جو ہیں وہ گزاری جائیں گی. دیکھتے ہیں. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ڈرامہ جو ہے واحد ڈرامہ ہے, جو پورے ہفتے میں جو میرے چہرے پہ اسمائل جو ہے وہ لاتا ہے اور آپ کو خوشی دیتا ہے. اور یقین کیجئے وہ ڈرامہ بہت اچھا لکھا گیا ہے اور ایکٹنگ کا تو کمال ہی کر دیا گیا اس ڈرامے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ہے پریم گلی. پریم گلی. پریم گلی وہ واحد ڈرامہ ہے جو ہمارے بورنگ منڈے کو جو ہے وہ حسین بنا دیتا ہے. یقین کیجئے ویسے منڈے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ عجیب سا دن ہوتا ہے. سنڈے اور سیٹرڈے اور سنڈے کے 2 چھٹیوں کے بعد کام پہ جانا اور نارمل زندگی میں انٹر ہونا جو ہے وہ ہمیں بہت عجیب سا لگتا ہے. لیکن مجھے جو ہے منڈے کا انتظار اس لیے رہتا ہے کہ اس دن جو ہے پریم گلی جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. اس میں جو ہیں جتنے بھی اداکار ہیں, وسیم عباس, کوی اور شمیم حلالی اور عظمیٰ حسن, جویا کا کردار ادا کرنے والی جو ہیں سہیا علی ابرو اور فرحان سعید, سبھی بہترین اداکاری جو کر رہے ہیں. یقین کیجئے جس نے بھی یہ ڈرامہ لکھا ہے اس نے شاید اتنا اچھا ڈرامہ نہیں لکھا جتنا اچھا یہ لوگ جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں. اور اسی چیز سے ثابت ہوتی ہے کہ اسکرپٹ جو ہے وہ بیسک چیز ہوتی ہے لیکن اتنی ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایکٹنگ, اس اسکرپٹ کو جو ہے ایگزیکیوٹ جو ہے وہ کرنا. اس قسم ہم نے یہ دیکھا کہ ڈرامے میں 2 نیو انٹریز ہوئی ہیں. ایک جاوید شیخ صاحب جو کہ جویا کے والد ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ خواجہ سراؤں کی جو ہے ایک پارٹی, جو کہ ایسے خواجہ سرا ہیں جو ناچ گانا جو ہے چھوڑ کر جو ہے عزت سے روٹی جو ہے وہ کمانا چاہتے ہیں. اس میں ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ڈائلاگ جو ایک بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ناچنا جو ہے چھوڑ دیا ہے. تو فرحان سعید کہتا ہے ناچنا برا نہیں, تماشا بننا جو ہے وہ برا ہے. انفیکٹ یہی بات ہے. یہ جو خواجہ سرا ہیں ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کو برا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ہنر جو ہے یا اپنا فن جو ہے اس کو پرفارم نہیں کرتے, بعض دفعہ تماشا کرتے ہیں اور لوگ ان کا تماشا بنا دیتے ہیں. اور لیکن اس چیز میں یہ اچھی کوشش کی گئی ہے کہ جو اچھے جو خواجہ سرا, ٹھیک ہے قدرت نے ان کو ایسا پیدا کیا ہے, لیکن جو لوگ وہ اپنی زندگی خود سے بنانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور عزت سے کمانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو دکھایا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ گھر میں دکھایا یہ جاتا ہے کہ حمزہ جو ہے اس کو جو ہے اس کی خاطرداریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. گھر میں بھی اس کو کھانا کھانا پڑتا ہے اور اس کی ساس جو ہے وہ بھی اس کی جو ہے خاطرداریاں جو ہے وہ کر رہی ہے, اور اس بیچارے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اور وسیم عباس اور کوی خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی ساس ہے اس نے جو ہے اس کو تعویذ جو ہے وہ کروا دیے ہیں اس پہ, یا اس پہ کالا جادو کروا دیا ہے, اس وجہ سے بچے کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اور وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو بدو بدی جو ہے وہ کیا ہے. تو یقین کیجیے کہ مجھے یہ لفظ بہت اچھا لگا. بدو بدی پنجابی کا وہ لفظ ہے جو ہم استعمال ہی نہیں کرتے. اب جب بھی ہم گھروں میں یا عام طور پہ جب ہم پنجابی بولتے ہیں تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو میں نوٹ کرتا ہوں کہ پرانے گانوں میں, پرانی موویز میں ہم نے سنے تھے, اب کوئی بھی ان کو استعمال نہیں کرتا. اور یہ بدو بدی لفظ جو میں نے سنا تو مجھے بڑا اچھا لگا. اس کا مطلب ہوتا ہے زبردستی. تو اس کے بعد جو ہے وہ ادھر جویا جو ہے اس کی اماں جو ہے وہ اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے بچہ جو ہے وہ پیدا نہیں کرنا, کیونکہ بعد میں بچوں کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ جویا کے ساتھ اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہے کہ اس کی طلاق ہو گئی اور وہ بچے کی وجہ سے جو ہے وہ مجبور رہی. لیکن خالہ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مرد کے پیر میں جو ہے وہ بچوں کی بیڑی ڈال دینی چاہیے. اسی طرح سے مرد قابو آتے ہیں اور زندگی جو ہے وہ چلتی ہے.
انفیکٹ ہوتا ہے صحیح ہے، جیسے شادی ہوتی ہے، کوئی ادھر سے مشورے، کوئی ادھر سے مشورے دینے والے آ جاتے ہیں، جو لوگ اپنی اپنی زندگی کے جو ان کے تجربات ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے آپ کو مشورے دیتے ہیں، اور آپ جو ہیں ان کے بعض دفعہ تجربات کے نظر ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں جو ہے وہ ماننی جو ہے وہ سننی سب کی چاہیے، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ ان سب کے تجربات جو ہماری اپنی زندگی پہ ہم لاگو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ ڈرامہ جو ہے وہ بیسیکلی گھر کے رشتے، محلے کے رشتے، جو کمیونٹی لوگ آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے آپس کے تعلقات کو جو ہے وہ دکھاتا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے دکھا رہا ہے. جو ہمسائے ہیں ان کا جو ہے وہ جو ان کا نیچرل جو پن ہے ان کا وہ بھی دکھایا جاتا ہے، کبھی محبت کبھی نفرت، اور گھر کے لوگ جو ہیں ان کا بھی دکھایا جا رہا ہے. اس ڈرامے کو جو یونیک بناتی ہے، سب سے اچھا اور اعلیٰ بنا رہی ہے، وہ ہے اس کے اداکار اور اس کی جو ہے وہ اداکاری. اور میری طرف سے یہ ڈرامہ ہمیشہ جو ہے اس سال کا جو ابھی یہ ڈرامے چل رہے ہیں ان میں سے یہ جو بیسٹ ون ہے. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ جو اب ختم ہو رہا ہے، اس کی بھی جو آخری ریلیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اس کا نام ہے جلن. جلن کی 2 قسطیں اس ہفتے بھی دکھائی گئیں. جیسے میں نے آپ کو کہا اس کی آخری اقساط جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور جیسے اس سین شروع ہوتا ہے وہ اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے احمد صاحب جو ہیں وہ کنفیوز دکھائے جاتے ہیں. پتہ نہیں کیوں کنفیوز دکھائے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میری جیب میں پیسہ نہیں تھا تو تم میرے پاس تھی، اب میرے پاس پیسے ہیں تو تم نہیں ہو. ارے بھائی وہ تب بھی تمہارے پاس نہیں تھی، ہم شروع سے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ابھی جھوٹ مت بولو. وہ کبھی بھی تمہارے جو ہے اس نے تمہیں اپنے لائق جو ہے وہ نہیں سمجھا، شروع سے تمہیں جو ہے وہ تنگ کرتی رہی اور ذلیل کرتی رہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نشا کا جو ہے وہ سین جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں بند ہے، کیونکہ احمر جو ہے اس نے اسفن جو ہے اس نے کمرے میں اس کو بند کر دیا تھا. وہ کہتی ہے اسفن مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا میں پریگننٹ ہوں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے کمرے سے باہر نکالو. اور وہ نوکرانی سے کہتا ہے، وہ اس کو نکالتی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، اور ڈاکٹر وہاں پر یہ بات کنفرم کر دیتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے. اور نشا صاحبہ کہتی ہے مجھے چھوٹی سی فیور چاہیے آپ سے، مجھے ابورٹ کر دیں. ہاں جی، ابورشن کو ہم نے عجیب سا بنا رکھا ہے. ہر ڈرامے میں دیکھتا ہوں یہ ہوتا یہ ہے کہ گھر کی جو دوسری عورت ہے جس کو جلن ہے ایک لڑکی سے، دوسری ننند ہے، بھابھی ہے، بہن ہے، کچھ بھی ہے، وہ آرام سے جو ہے بچہ ضائع کروا دیتی ہیں کسی بھی لڑکی کا، اور اس چیز کو جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے وہ برا جرم جو ہے وہ نہیں سمجھا جا رہا. جھوٹی میں نے دیکھا، ننند ایک ڈرامہ چل رہا تھا اس میں نے دیکھا، ہر ڈرامے میں جو اس چیز کو ایویں آرام سے جو ہے یہ چیز کروائی جاتی ہے. اور اس ڈرامے میں بھی یہ جو ہے نشا جاتی ہے اور ابورشن کروا کے آ جاتی ہے. اور میں حیران رہ گیا، میں نے کہا ڈاکٹر اسے کہے گی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی پاکستان میں ابورشن کروانا اتنا آسان ہے کیا؟ مطلب شوہر کی اجازت کے بغیر ابورشن ہو سکتا ہے؟ مجھے اس چیز کا بالکل نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ بچہ اگر ہے تو وہ دونوں کا ہے، شوہر کا اور بیوی کا اور شوہر کا دونوں کا. دنیا میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ چلے جائیں، یورپ میں، امریکہ میں، کہیں پہ بھی بچہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو دونوں کا حق ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ابورٹ کروانا ہے یا اس کو رکھنا ہے. اس کا فیصلہ دونوں کریں گے. کیا پاکستان میں جو ہے وہ بیوی جا کے آرام سے خود ابورشن کروا لیتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر؟ اس کا پتہ کر کے مجھے بتائیں، مجھے بالکل نہیں پتہ. اور ہوتا یہ ہے کہ ابورشن کروا کے جیسے ہی نشا گھر آتی ہے ویسے کی ویسے ہی کڑکتی چمکدار ہے وہ. ہاں جی، کوئی فرق نہیں پڑا اس میں. ابورشن ایک ایسا عمل ہے، میں نے بھی جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے بایولوجی اور ہر چیز، کہ جس میں جو ہے آپ کے اویسی جسم سے جو ہے ایک دوسرا جسم جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، اور بہت سا خون جو ہے وہ بھی ضائع ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو تقریباً دن بھر جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل میں رہتے ہیں، اور دن بھر اگر نہیں بھی رہنا، کچھ دیر بھی اگر آپ نے رہنا، تو وہ چہرے سے، جسم سے، ہر جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس خاتون کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے. اور نشا ویسے ہی اسی میک اپ کے ساتھ، اسی لپسٹک کے ساتھ چمکتی دھمکتی آ کے کہتی ہے اپنے شوہر سے، اسفن سے، کہ میں نے ابورشن کروا لیا ہے. اور اوبویسلی وہاں پہ اسفن صاحب جو ہیں وہ خوب ڈرامہ کرتے ہیں، بھائی تیرے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے، بلکہ تیرے نال پیڑی ہونی چاہیے گندیا. ہاں جی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو مارنے کوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں پہ آ جاتی ہے اسفن کی بہن، اور وہ آ کر نشا کو بچاتی ہے. اور یقین کیجئے پورے 10 منٹ کا وہ سین تھا کہ جب وہ نشا کو بھیج دیتی ہے تو دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور پیچھے سے اتنا دھک 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 عجیب سا میوزک چڑھتا ہے. پورے 10 منٹ ڈرامے کو لمبا کرنے کی بے تکی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور وہاں سے ہماری
نشا صاحبہ جو ہے واپس اپنے گھر جاتی ہیں، اپنے ابا کے گھر، اور وہاں پہ جا کر حق جتاتی ہیں، اور اس کی ماں جو ہے وہ نارمل سا غصہ دکھاتی ہے، اور پھر احمد سے اس کی ماں کہتی ہے دیکھو یہ جو ہے اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کے آ گیا، یعنی اسے ابھی بھی نشا کی جو ہے وہ ٹینشن پڑی ہوئی ہے۔ ہائے ماں بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر میں اس چیز کو بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ صحیح نہیں کہوں گا کہ ماں کا پیار جو ہے وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن مشا کے لیے پیار نہیں تھا، جس کو مروا دیا گیا، مار دیا گیا، اتنی اذیت میں اس کی جو ہے وہ جان گئی، اس کا گھر تباہ ہوا، اور تمہیں اس سے نشا کے گھر کی پرواہ پڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد نشا آتی ہے اور وہ حرام زدگی دکھاتی ہے۔ مجھے تو بالکل نہیں سمجھ آ رہی نشا کا کردار کس قسم کا دکھایا گیا۔ ایسی کوئی لڑکی ہوتی ہے اتنی بیوقوف، اتنی جاہل، اپنے ہاتھوں سے ہر چیز وہ تباہ کر رہی ہے؟ یہ قدرت کا انصاف سمجھنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ سزا مل رہی ہے اور وہ اپنی ضد میں یہ سب کچھ کر رہی ہے، ابارشن اور طلاق اور اسفن سے، لیکن یہ قدرت کی طرف سے سزا مل رہی ہے۔ جب اللہ نے آپ کو سزا دینی ہوتی ہے تو وہ جو ہے سب سے پہلے انسان کی عقل جو ہے اس کو گڈ بائے کہہ کے چلی جاتی ہے، اور پھر انسان ایسے ہی فیصلے کرتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو خود تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور نشا بھی جو ہے وہ خود اپنے آپ کو تباہ جو ہے وہ کر رہی ہے، اور جا کر وہ احمر سے کہتی ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں بلا بلا بلا، اور احمر صاحب اسے جو کہتے ہیں کہ نہیں میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ احمر اور عریض کے درمیان جو ہے وہ محبت کے ڈائلاگ چلتے ہیں، اور یہ محبت کے سین 4-5 دفعہ ہوئے۔ کبھی جو ہے احمر نے وہ اپنی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، کبھی اتاری ہوئی تھی، اور جو ہے عریض ہے اس کا ایک ہی سوٹ ہے لیکن ان کی نوک جوک محبت کے سین جو ہیں وہ کچھ اچھے لگتے ہیں، کیونکہ اس ڈرامے کو تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ڈرامہ بہت ہیوی ہے یار ہر لحاظ سے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں تک بات پہنچی ہے کہ احمر نے اسے صاف جو ہے انکار کر دیا۔ اب احمر نے اسے انکار کر دیا ہے، اب نشا اسے کال کر کے بلاتی ہے، وہ اپنی بیوی کے پاس جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، اس کو اگنور کرو، دفع کرو، تم اس کے پاس اس کو دوبارہ سمجھانے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ بے تکی چیزیں جو ہیں ڈرامے میں دکھائی جا رہی ہیں۔ اللہ کرے جلدی سے یہ ڈرامہ ختم ہو اور ہم سب کی جان جو ہے وہ چھوٹ جائے۔ اگلا ڈرامہ جس سے جو ہے وہ جان ہماری ابھی پکڑنی شروع کی ہے وہ ہے محبتیں چاہتے ہیں۔ محبتیں چاہتے ہیں، اس کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ ہالی ووڈ میں ایک مووی بنی تھی فیٹل اٹریکشن، اور پھر ایک اور مووی بنی جولیا رابرٹس کی سلیپنگ ود اینیمی۔ ان دو فلموں کو ملا کر پاکستان میں ایک مووی بنائی گئی کھلونا کے نام سے، جس میں اداکار شان تھے، سعود تھے، سائمہ اور میرا، اور میرا کی اس ایکٹنگ کو، اس مووی کو اس کے کیریئر کی سب سے بہترین مووی جو ہے وہ سمجھا گیا۔ اب یہ سوچ رہے ہوں گے اب میں آپ کو یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں جبکہ ہم بات کر رہے ہیں محبتیں چاہتے کی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ محبتیں چاہتے ہیں سیریل جو ہے یہ اسی کھلونا کی کاپی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ہاں جی، سارے سین جو ہیں وہ فیٹل اٹریکشن جو ہیں اس سے لیے گئے ہیں، کنسیپٹ اس سے لیا گیا ہے، اور اس دونوں کو بلکہ تینوں کو مکسر بنا کر یہ ڈرامہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کا اینڈ جو ہے وہ ایسے ہی ہونے والا ہے کہ اینڈ پہ کامل صاحب جو ہیں وہ آئیں گے اور تارا کو جو ہیں وہ مار دیں گے، کیونکہ تارا مارنا چاہے گی اس کو، سنیہا کو، اس کے بچے کو، اور جو ہے فراز اس کو بھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں تک جو ہے یہ ایسے ہی ڈرامہ اسی کی کاپی جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، سائیکو جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے ہماری سنیہا کو۔ اس قسط میں دیکھا کہ فراز کی جاب جو ہے وہ چلی گئی، سنیہا کے وہ گھر آتا ہے اور سنیہا اسے کہتی ہے ہم دونوں مل کے بزنس شروع کرتے ہیں، تم گھر سے جو ہے وہ پہلے وہ باتوں باتوں میں کہتی ہے تم تارا کو بتا دو، اور وہ کہتا ہے نہیں سنیہا کو بتا دو، وہ کہتے نہیں سنیہا جو ہے وہ پریشان ہو جائے گی اور وہ بیمار ہے، پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتی تم آ جایا کرو، ہم بزنس کے بارے میں جو ہے پلان کرتے ہیں۔ وہ آتا ہے اور سنیہا جو ہے اس کو پیسے دیتی ہے، اور فراز صاحب اس کو کھولے بغیر کہتے ہیں اتنے سارے پیسے اور اس کے بعد جب وہ پیسوں کی بات وہ کر رہے ہوتے تو وہ کہتا ہے اس مہینے کے لیے تو ٹھیک ہے، اگلے مہینے میں کیا کروں گا؟ اب کتنے پیسے رہے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے، کیونکہ جس طرح کا سٹینڈرڈ اس کو دکھایا گیا اس کی تنخواہ جو ہے وہ جو ہے 50 60 70 1 لاکھ روپے تک وہ اس کی تنخواہ جو ہے وہ ہوگی۔ اور وہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ہماری تارا بی بی جو ہیں وہ بناتی ہیں بریانی
جو فراز کو جو ہے پسند ہے، اور وہ ٹیبل سجاتی ہیں اور فراز وہ اس کو دیکھ کر کھڑا کھڑا وہ یہ کہتا ہے میں جاتا ہوں بچے کو لے کر اور سنیہا کو لے کر جو شاپنگ کرواتا ہوں، اور اس کو سنبھال لو، میں آ کر کھاؤں گا۔ کب آ کر کھاؤ گے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر وہ جاتا ہے بچوں اپنی بیوی اور بچے کو لے کے مال پہ اور بیچ پہ، اور تارا جو ہے وہ اس کو سٹاک کر رہی ہے، وہاں پر اس کی تصویریں جو بنا رہی ہے، اور تارا کو سٹاک کر رہی ہے سنیہا کی دوست۔ ہاں جی، وہ جو ہے اس کو سٹاک کر رہی ہے اور اس کی تصویریں جو ہیں وہ بنا رہی ہے۔ بے تکا پن جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے مسلسل، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے جب وہ بیچ پہ ہوتے ہیں تو تارا جو ہے وہ کال کرتی ہے فراز کو اور کہتی ہے کہ ابھی جو ہے تم میرے پاس آؤ، میں نے تم کو پیسے دیے ہیں، تمہارا ٹائم جو ہے وہ میرے لیے ہے، اور 6 بجے تمہارا ٹائم جو ہے وہ میرے لیے سٹارٹ ہوتا ہے۔ 6 بجے شام کو جاؤ گے تم، کیا جاتے تھے آفس تو تم صبح جاتے تھے، اور یہ جو ہے آفس جانے کے بہانے نکلا تھا، اور اس کے بعد یہ واپس آ کر بچوں کو شاپنگ کروانے گیا، کوئی تک جو ہے رکھی نہیں گئی، اسے کہہ رہی ہے 6 بجے کے بعد تمہارا ٹائم جو ہے وہ میرے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اب جو ہے فراز صاحب بہت پریشان ہوتے ہیں، رات کو بیٹھے حساب کر رہے ہیں کہ جو پیسے مجھے ملے تھے اس میں سے میں نے 12,343 روپے خرچ کر دیے ہیں۔ ان کی بیوی جو ہے وہ جاگ جاتی ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے سو رہی ہے کہ نہیں، وہ جاگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کیا بات ہے، تو کہتی ہے اس کو جو لائٹ فون کی جو لائٹ اس کی طرف کرتا ہے دیکھنے کے لیے کہ وہ جاگ رہی کہ نہیں جاگ رہی، حالانکہ اتنی لائٹ میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس کی آنکھیں بند ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے وہ تاکہ اس کو پتہ چل جائے کتنے پیسے ہیں، اس لیے وہ جاتی ہے اندر سے ایک صندوق کی چھوٹی سی جو ہے باکس جو ہے وہ لے آتی ہے، اور اس میں سے پیسے جو ہے نکال کے دیتی ہے۔ پیسے دکھائے جاتے ہیں ہمیں، 1,000 روپے کا نوٹ تھا، اور کچھ جو ہے ایک 500 کا نوٹ تھا، اور کچھ 100 کے نوٹ تھے، اور وہ گنتا ہے، کہتے ہیں یہ تو اتنے ہی مجھے چاہیے تھا، یعنی 12,000، اس کے اندر 12,000 بالکل بھی نہیں تھے، ہاں جی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پیسے لے کے جاتا ہے اس کے پاس، تارا کے پاس، اور اسے کہتا ہے یہ لو اپنے پیسے۔ اب جس طرح سے تارا نے اس کے ساتھ بات کی تو اسے چاہیے تھا یہ لو نہیں، اس کے یہ لو، اس کے منہ پہ مارنے چاہیے تھے، لیکن نہیں جی، فراز جو تو وہ مرد ہے، اور مرد تو ہوتے ہی بیوقوف ہے، اور عورتیں تو ان کو چٹکی میں بیوقوف بنا لیتی ہیں، ہاں جی۔ اور یہی تو دکھایا جا رہا ہے آج کل، اور فراز صاحب جو آرام سے بیوقوف بن جاتے ہیں اور پھر اندر اس کے ساتھ کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ ادھر سنیہا کو پتہ چل گیا اس کی دوست کے ذریعے کہ فراز جو ہے وہ اس نے جاب کرنا جو ہے چھوڑ دی ہوئی ہے، اور اس کی جو ہے وہ جاب جو ہے وہ چلی گئی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد وہ آتی ہے گھر میں اور سنیہا کو دکھاتی ہے تصاویر، اور کہتی ہے دیکھو یہ تمہیں اور تمہارے بچے کو جو ہے تمہاری فیملی کو سٹاک کر رہی ہے، اور میں اسے سٹاک کر رہی تھی۔ اب سب سے پہلے تو یہ کہ سنیہا کی دوست نے آفس میں، فراز کے آفس میں کال کی کیوں؟ اگر وہ وہاں پہ ہوتا بھی تو اس سے کیسے وہ بات کر سکتی تھی، جبکہ اس کی بیوی نے کہہ دیا تھا کہ میرا شوہر جو اس کو پسند نہیں، میں تم سے بات کروں۔ ڈرامے میں اور کون سی تک ہے جو یہاں پہ تک کی بات جو ہے ہوگی؟ بے تکا ڈرامہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی کہانی جو ہے ان 2 فلموں کے اوپر بیس کی گئی ہے، کیونکہ سلیپنگ ود اینیمی جو ہے اس کو تو کٹ کر دیا گیا ہے، اس کو نہیں دکھایا گیا کہ شوہر ظلم کرتا تھا، وہ تھوڑا سا دکھایا گیا اینگل تھوڑا سا، لیکن بیسکلی یہ بیس کر رہی ہے فیٹل اٹریکشن پہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ ادھر جاتی ہے اینڈ پہ یا نہیں۔ اس کے بعد جس ڈرامے کا میں ریویو کروں گا وہ اس سے بھی زیادہ فضول ہے، اور وہ بھی ختم ہو رہا ہے، اللہ کرے جلدی سے ختم ہو جائے۔ اب ٹھیک سمجھے، میں بات کر رہا ہوں محبت تجھے الوداع کی۔ محبت تجھے الوداع، پہلا سین شروع ہوتا ہے، بے تکے پن کی انتہا کر دی جاتی ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کی ٹیبل پہ، اور عجیب و غریب سی باتیں جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ شاہان کہتا ہے یہ تو پیسہ دیکھ کے دوستی کرتی ہے، اور الفت کہتی ہے یہ تم کہہ رہے ہو جو مجھے بچپن سے جانتے ہو۔ حالانکہ بالکل صحیح بات ہے، جب سے بی بی ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں پچھلی قسطوں سے، تم محبت جو ہے صرف پیسے سے کرتے ہو۔ اور اس کے بعد جو ان کی آپس میں عجیب سی تلخ کلامی ہوتی ہے، اور پھر ہوتا وہی ہے، گیس کرے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ شان کی اماں کو ہارٹ اٹیک۔ ہاں جی، اس میں شروع سے جب بھی ان کی آپس میں کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ دل پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے، اور ادھر جو ہے وہ سین شروع ہوتا ہے شفق کا اور شاہان کا، اور شاہان کہتا ہے اس کو میری بات ماننا پڑے گی ورنہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ سین دکھایا جاتا ہے ادھر الفت کا کہ وہ عجیب و غریب خیالوں میں کھوئی ہوئی ہے، اور اب یہ نہیں بتایا جاتا کہ ورنہ کے بعد کیا بات جو ہے وہ ماننی پڑے گی، بالکل نہیں، کوئی تک کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے،
اس کے بعد اگلا سین یہ آتا ہے کہ ہماری جو الفت بی بی ہیں وہ کمرے میں جو ہے وہ سگریٹ ڈھونڈ رہی ہیں. ہاں جی. اور شاہان صاحب اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سگریٹ بازار سے لا دوں, کتنا اچھا اور تابع دار شوہر ہے. ہاں جی. اور وہ جو ہے ایسے مطلب کہ چھپانے کی کوشش کرتی ہوئے کہتا ہے پرانے دوستوں سے نئے شوق نہیں چھپائے جاتے. اور پھر اس کے بعد محبت کی باتیں کرتا ہے, حالانکہ ایک سیکنڈ پہلے یہ شفق سے کہہ رہا تھا میں اسے طلاق دے دوں گا اگر یہ میری بات نہیں مانے گی, اور بتایا بھی نہیں جاتا بات مطلب کیا ماننی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے میں تم میں ہوں تم مجھ میں ہو, عجیب و غریب قسم کے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں. اور پھر ایک سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ شایان کہتا ہے الفت تم جو ہے میری 3 لفظ مان لو اور یقین کرو میں تمہیں آج بھی اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دوں گا. اور میں ڈر گیا کہ یہ کہے گا بیپ بیپ بیپ, جو لفظ میں کہہ نہیں سکتا. لیکن اس نے کہا الفت واپس آ جاؤ. عجیب بے تکی ہے. اور الفت صاحب کہتی ہیں کہ میں واپس آ جاؤں گی, شفق کو گھر سے جو ہے وہ دھکے دے کے نکال دو. اور وہ کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا, اور الفت صاحبہ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں. اب اس کی نوری جو ہے اس کی دوست, اس کا کردار بھی جو ہے وہ بھی عجیب سے دکھایا جاتا ہے. کبھی اس کی محبت میں رو رہی ہوتی ہے اور کبھی ڈرامے کر رہی ہوتی ہے. اور آخری سین یہ ہے کہ جو ہے وہ شایان جو اپنے گھونچو دوست کے ساتھ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں الفت کو جو ہے وہ طلاق دے دوں گا. پتہ نہیں یہ کب یہ ڈرامہ ختم ہوگا اور کس طرف جائے گا. جدائی مووی کی یہ کاپی ہمیں پتہ تھا اس میں کیا ہوا تھا. اتنی خوبصورت مووی کا اتنا بیڑا غرق کرنے کے لیے کیا کہوں. یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگلا ڈرامہ جو ہے جس کا میں ریویو کروں گا اس میں بھی یہ جو ہماری گلیسنگ گرل ہے اور اس کا نام ہے سراب. 2020 ایئر جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے تو یاد رکھا ہی جائے گا, لیکن اس اور وجہ سے بھی یاد رکھا جائے گا کہ اس سال پاکستان کے فضول ترین ڈرامے جو ہیں وہ بنائے گئے, اور سراب جو ہے وہ ان میں سے ایک ڈرامہ ہے. اب سراب کے اندر جو ہے وہ جلن شروع ہو گیا ہے. ہاں جی. اب جو ہے جو اس کی بہن نمل ہے اس کا جو ہے وہ نشا والا کردار شروع ہو گیا ہے اور وہ اپنی بہن کا گھر تباہ کرنا چاہ رہی ہے. ادھر ہنی مون جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ ہماری جو حورین ہے وہ یکدم ڈاکٹر بن گئی ہیں. انہوں نے دوا پڑھتے ہی دیکھ لیا کہ اس کے اوپر تو پوائزن لکھا ہوا ہے. حالانکہ یقین کیجئے دماغی امراض کی کسی دوا کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں لکھی جاتی. بہت ساری دواؤں کے اوپر ایسا لکھا جاتا ہے کہ اس کی اوور ڈوز جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. لیکن حورین جو ہے وہ تو ڈاکٹر ہے, اس کو کہتی ہے تم تو مجھے سلو پوائزن دے رہے ہو, تم تو مجھے مارنا چاہتے ہو. اور پھر جو ہے شور مچانا شروع کر دیتی ہے. وہ اس سے جو ہے ہوٹل اپنے آپ کو باتھ روم میں جو ہے کمرے میں بند کر لیتی ہے. وہ جاتا ہے دوا لینے کے لیے بغیر پرسکرپشن کے. اب اگر وہ ساتھ رکھ کے پھر رہا ہے تو اور بات ہوگی, لیکن ٹھیک ہے ہم اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہے. وہ چلا جاتا ہے اور حورین جو نیچے ہوٹل میں کہہ کے جاتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پلیز اسے کہیں نہیں جانے دینا. لیکن وہ بھاگتی ہے اور باہر جا کے جو ہے وہ ٹائٹینک کا سٹائل بناتی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ کود رہی ہے, کیونکہ تصوراتی اسفند اسے کہتا ہے تم میری خاطر جو ہے مجھے مر کے دکھاؤ. ہاں جی. اور پھر جو ہے اصلی اسفند جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے. اسفند جو ہے ہوٹل میں آتا ہے, اس کے بعد وہاں پر جو ہے اسے کیسے پتہ چل گیا کہ وہ وہیں پہ گئی ہے اور جاتی بھی اسی جھرنے پہ ہے جہاں پر انہوں نے پہلے جو ہے وہ لو سین کر چکے تھے. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے شروع ہو جاتا ہے حورین کا عجیب سا ڈرامہ کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے, اگر مجھ سے محبت کرتے تو مجھ سے دور کیوں رہتے. اب مجھے یہ چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. اب بھائی اسفند صاحب ڈاکٹر نے آپ سے یہ کہا ہے کہ بچہ پیدا نہیں کرنا. تم 2020 میں رہ رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ محترم تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور بچہ نہ پیدا ہو. جو کیا اسے کہتے ہیں بچے روکنے والا منصوبہ ادارہ کون سا ہے, مجھے نام نہیں آ رہا اس کا, خانہ آبادی ایسے کوئی وہ جو ہے بہبود خانہ آبادی ایسے کوئی محکمہ ہے پاکستان میں. وہ جو ہے وہ آپ کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور جو ہے شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہیں اور بچے پیدا ہونے سے روک سکتے ہیں. تو بھائی ان سے پوچھ لو ایسی کیا قیامت آ گئی ہے کہ تم اپنی بیوی سے دور بھاگ رہے ہو اور اس کو ایشو ملا ہوا ہے یہ کہنے کے لیے کہ تم اسے محبت نہیں کرتے. پہلے کون سا اس میں تک ہے اس ڈرامے میں, یہ والی تک کی بات جو ہے وہ کسی کو بتائی جائے یا سمجھائی جائے.
ادھر جو ہے وردہ کے سسرال میں عجیب ڈرامہ جو ہے شروع ہوا ہے. اس کا جو ہے دیور جب اس کو پتہ ہے کہ اس کا نکاح ہو گیا لیکن وہ اپنی بھائی اور بھابھی کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے تو اس لیے ماں کو کہتا ہے رشتہ لینے جاؤ. اور آخر کار جو ہے وہ چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور اس کی ماں جو ہے وردہ کی ساس جو ہے جو پہلے رشتہ کرنی ہی نہیں چاہتی تھی وردہ سے جو ہے لڑ رہی ہے جھگڑ رہی ہے اور اسے کہتی ہے اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاؤ. اور اس کا جو ہے دیور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کر رہوں گا. یقین کیجئے شراب اتنا فضول ہے اس اور اسکیزوفرینیا جیسے سینسٹیو موضوع کو گھریلو ڈراموں میں اتنی فضول ترین طریقے سے جو ہے مکس اپ کیا گیا ہے کہ سارا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے کہانی کا. اور اداکاری تو اتنی زیادہ گھٹیا کی جا رہی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ جو ہے وہ ظاہر ہے ڈرامہ اچھا لکھا نہیں گیا. کسی لکھنے والے کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کیا لکھنا ہے تو ایکٹنگ کرنے والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. یہ ڈرامہ جو ہے سال کا سب سے فضول ترین ڈرامہ جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے. اگلا ڈرامہ جو اس کے جیسے یہ آلموسٹ اور اس کو جو ہے مزاح کے نام پہ عجیب بونگا پن دکھایا جا رہا ہے اس کا نام ہے گھسی پٹی محبت. گھسی پٹی محبت جو ہمیں زندگی کے نئے فلسفے سکھا رہا ہے. سمیہ جو ہے وہ رات کو 1 بجے گھر آتی ہے. اس کے والدین اس سے پوچھتے ہیں بی بی اتنی لیٹ گھر کیوں آ رہی ہو تو وہ کہتی ہے کراچی میں آدھی رات کہاں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس کے بعد کہتی ہے بشارت جو ہے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے. ملاحظہ فرمائیے گا یہ چیز جو ہے بشارت اس کو ڈرامے کے اس قسط کے اینڈ پہ کہتا ہے لیکن وہ پہلے سین میں یہ کہہ دیتی ہے ہاں جی بشارت مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے. اس کے گھر والے کہتے ہیں کیا اتنی جلدی شادی کی کیا ضرورت ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ شادی جو ہے وہ ایک تجربہ ہوتا ہے اور شادی کرنا ایسے ہی ہے جیسے بازار سے آپ کوئی چیز لاؤ وہ آپ کو پسند نہ آئے اور اس کو واپس کر دو اس کے ساتھ ساری زندگی اس چیز کو استعمال تو نہیں نہ کر سکتے. عجیب منطق جو ہے وہ ہمیں دکھائی جا رہی ہے اور سکھائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ دکھایا جا رہا ہے سارا ڈرامہ فوکس ہی بشارت اور جو ہے سمیہ اس پہ کیا جا رہا ہے. بشارت اسے گھر لے کے جاتا ہے چائے پلاتا ہے اور اپنی دکھی آتما کی دکھی داستانیں جو سناتا ہے. بشارت جیسے اس کو کمرے میں اپنے میں لے کے جاتا ہے ہر قسط میں وہ دکھی جو ہے دیوداس بن جاتا ہے اور اپنے دکھ کی باتیں بتانا شروع کر دیتا ہے. اور ہماری جو ہے یہ سمیہ بیوی جو پگھل کے موم ہو رہی ہیں. اس طرف اس کی منگیتر جو ہے وہ آتی ہے وہ یہ سین کریٹ کرتی ہے اور آرام سے جو ہے سمیہ بیٹھی رہتی ہے کچھ نہیں کہتی. ویسے سمیہ جو ہے وہ ویمنس رائٹ پہ بڑی بات کرتی ہے لیکن منگیتر جو ہے بشارت کی کیا وہ عورت نہیں ہے اس کا حق تم چھین رہی ہو وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. پہلا شوہر جو تمہارا ابھی حال ہی میں جو ہے مارا گیا وہ تو اس وقت یہ تھا کہ اس کی بیوی تھی اور وہ دوسری شادی کر رہا تھا. اس وقت تو بڑا واویلا مچایا گیا احتجاج کیا گیا بڑے بڑے ڈائلاگ بولے گئے. اب یہ منگیتر بیچاری جو ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب بشارت اس سین میں کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ تمہاری تیسری اور آخری شادی ہوگی جو کہ وہ پہلے سین میں جو ہے وہ ہماری یہ محترمہ جو کہہ چکی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والا ڈائریکٹر اور ایڈیٹر ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ڈرامہ کیوں بنایا جا رہا ہے کیوں لکھا جا رہا ہے. صرف ڈرامے میں جو ہے ایک آدھا عجیب سا جو ہے وہ ڈائلاگ جو ہے کنٹروورشل ڈائلاگ جو ہے وہ بولنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس ڈرامے کے بارے میں بات کریں. ادروائز اس کہانی میں کوئی بھی دلچسپی نہیں. ڈرامے میں بہت آسانی سے آپ پریڈکٹ کر لیتے ہو کہ آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ڈرامہ جو ہے بشارت کی شادی ہوگی اور پھر اس کی بھابھی کی وجہ سے جو ہے یہ شادی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. ادھر اسمارا صاحبہ جو ہے وہ گھر چلی گئی ہیں اور اب کر رہی ہیں وہ چاپلوسی اپنے شوہر کی. جی وہی جس کے منہ سے پہلے منہ سے کہا جاتا تھا اور اب اس کی بغلوں سے بدبو آ رہی ہے. اس کو تو بیچاروں کو اتنا پریشان باڈی شیمنگ اس کی اتنی کی جا رہی ہے اس کو خودکشی کر لینی چاہیے تھی. اور پھر ہمارے ڈرامہ میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ لوگ جیسے ہیں ویسے ان کو پسند کرو ان سے محبت کرو ان کی باڈی شیمنگ جو ہے نہیں کرنی چاہیے. اب اسمارا ان سے شادی کر لی اور اب جو ہے وہ صرف اپنے مطلب کی خاطر جو ہے وہ آ کے رہ رہی ہے جو اس نے اپنی ساس کو کہہ دیا. اور شعیب ان فیکٹ اس کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم گھر میں کسی اور وجہ سے نہیں صرف اس وجہ سے آئی ہو کیونکہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور اب جو ہے جب اسمارا صاحبہ سمیہ جو ہے گھر میں جا کے کہتی ہے کہ میں شادی کر رہی ہوں بشارت سے تو اس کا باپ کہتا ہے جو پہلے کہہ رہا تھا کہ کون بشارت اور وہ کہہ رہا ہے بشارت تو بہت اچھا لڑکا ہے. بے تکے پن سے یہ ڈرامہ بھرا پڑا ہے. یقین کیجئے اس ڈرامے کو دیکھنے میں بالکل بھی میں دلچسپی نہیں لیتا ہوں لیکن دیکھنا پڑتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے. اگلا ڈرامہ
جس نے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں بے تکے پن کے اور بونگے پن کے، وہ ہے زبائش۔ زبائش یعنی ناظرین کی آزمائش۔ اس قسم میں ہم نے یہ دیکھا کہ فاخرہ عجیب بونگے پن سے اپنی بیٹی کا گھر تباہ کرنا چاہتی ہے۔ تاشی جو ہے وہ ماں نہیں بننا چاہتی، اور اس کے لیے وہ ایک بہترین طریقہ چنتی ہے۔ پتہ ہے کیا؟ سٹول پہ کھڑا ہوتی ہے اور جو ہے وہ لیمپ کو صاف کرتی ہے، گرتی ہے اور اس کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ہاں جی یار عجیب بونگا پن جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے ہمارے ڈراموں میں، کسی چیز کی کوئی تک کوئی منطق کچھ بھی جو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا۔ اللہ جو ہے ان کو عقل دے۔ اس کے بعد شاہنہ صاحبہ جو ہے مقدمہ جیت گئیں اور ان کے تاثرات ایسے دکھائے جاتے ہیں جیسے وہ ہار گئی ہیں، اور اس کے بعد جو وہ ادھر جو ہے دکھایا جاتا ہے کہ نادرہ جو ہے وہ شاہنہ سے عجیب دل جو ہے ہمدردی کرنے والی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ نوشی یہ کہتی ہے میں اپیل کروں گی اور اپنا گھر لے کے رہوں گی۔ بھائی سب سے پہلے تو اس چیز کی کوئی تک ہی نہیں، اب میں اس پہ بحث نہیں کروں گا، پہلے بھی بہت بحث کر چکا ہوں۔ اور نادرہ جو ہے وہ پیر ٹپکتی ہوئی چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سب لوگ میری بے عزتی کرتے ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے ایک عجیب بونگا سین ہم نے دیکھا کہ نوشی اپنی ماں سے کہتی ہے میں نے آپ کا آبائی گھر دیکھنا ہے۔ نادرہ سے کہتی بی بی وہ کوٹھا تھا، وہ اس میں دیکھنے لائق کوئی چیز نہیں ہے۔ ایویں ڈرامے کو کھینچنے کے لیے عجیب و غریب بونگے جو ہیں وہ سین جو ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ جاوید صاحب جو ہیں ان کو جو ہے دلاور کی جو قربتیں ہیں تاشی کے پاس آنا جو ہے وہ پسند نہیں آ رہا، تو وہ ندیم سے بھی کہتے ہیں اور فاخرہ سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی تاشی کو جو ہے وہ دلاور سے دور رکھو، اور تاشی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ندیم کی دلاور کے میں اپنی بڑھتے ہوئے قدم نہیں روک سکتی، اور اسی لیے انہوں نے اپنا بچہ جو ہے وہ ضائع کروا دیا ہے چھت سے گر کے، سٹول سے گر کے یہ عجیب اور انوکھا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی گرو تمہارا بچہ جو ہے، ارے بھائی اس دوران تمہیں چوٹ لگتی تھی جاہل ہو، پاگل ہو، کیا ہو؟ عجیب بونگا پن ہے یار، حد کر دی اس ڈرامے نے بونگے پن کی۔ اور ادھر پیر واسف جو ہے وہ تھپڑ مارتا ہے پیر قاسم کے منہ پر، کہتا ہے یہ تمہاری شادی کے چھہارے ہیں۔ وہ چھپڑ کیوں مارا گیا وہ اینڈ پہ دکھایا گیا، وہ اس وجہ سے مارا گیا تھا کہ پیر قاسم آ کر پیر واسف کو 2 گولیاں مار دیتا ہے، اور یہاں پہ یہ قسط ختم ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یکدم جو ہے وہ نوشی صاحبہ غائب ہو گئی ہیں، کیونکہ لگتا ہے کہ پیجی اسے اٹھا کر کہیں لے گیا، غائب کر دیا ہے پیسے حاصل کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیوں۔ اور جو نادرہ ہیں وہ رضی الدین کے منہ پہ تھپڑ مار رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ تم نے جو ہے میری بچی کو غائب کیا ہے۔ اس ڈرامے کی پتہ نہیں کب اس کا اینڈ ہوگا، مجھے تو بالکل جو ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، عجیب بے تکا فضول ہے۔ اب اللہ کرے یہ پیر واسف جو مر گیا ہو، کیونکہ وہ بڑا پیر جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں اب اس دفعہ ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور نازو کی شادی جو ہے وہ اس سے نہیں ہونے دوں گا، اور دوسرے ہی سین میں بتایا جاتا ہے وہ تو عمرہ کرن چلا گیا۔ گاڈ، اس کے ساتھ میں اس کا ریویو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ اور گائز اگلا ڈرامہ جس کا ریویو کرنے کے لیے مجھے بار بار کہا گیا، اور اس کو میں ریویو آپ لوگوں کے اسپیشل کہنے پہ کر رہا ہوں، وہ ہے فطرت۔ فطرت ڈرامہ جو ہے وہ اچھی اسکرپٹ رائٹنگ کی بہترین مثال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرامے میں بیسیکلی کہانی جو ہے وہ اتنی لمبی چوڑی نہیں، اور اس ڈرامے کی بہت ساری ایک ساتھ جو ہیں وہ چل چکے ہیں، جو لوگ اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے 20-25 سے زیادہ ایک ساتھ اس کی ہو چکی ہیں، اور ڈرامے میں کہانی جو ہے وہ بالکل نہیں بڑھی، لیکن اس کا اسکرپٹ اتنا اچھا لکھا گیا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے باندھ کے رکھتا ہے، اور یہ ڈرامہ روزانہ چلتا ہے اور بدھ کو یہ 2 دفعہ چلتا ہے۔ ہاں جی، کہانی جو یہ ڈرامے کو جو لوگ دیکھتے ہیں ان سب کو پتہ ہوگا، کہانی جو یہی ہے کہ 2 بہنیں رافیہ اور فاریہ، ان کے ناموں کے سپیلنگ آ کے پیچھے کر دو تو ایک ہی نام بن جاتا ہے۔ اس کا خاندان دکھایا جاتا ہے جن میں ان کی ماں سعدیہ جو ہے وہ اب مر گئی ہوئی ہے، لیکن اس کا جو ہے اس نے چھپ کے جو نکاح کیا تھا خالد نام کے آدمی سے، وہاں سے ایک اس کی بچی ہے، اور اس کو جو ہے کہیں ایسے سینٹر میں رکھا گیا ہے جہاں پر جو ہے یتیم بچے جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ اس کا بھائی ایک جو حارث جو ہے وہ باہر ابراڈ جرمنی میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور ادھر ایک دوسرا خاندان دکھایا گیا ہے شہباز اور فراز کا، کہ فراز جو ہے اس کی شادی ہوئی ہے فاریہ کے ساتھ، ہاں جی رافیہ اور فاریہ کے ساتھ ہوئی ہے، جو کہ ایک بہت ہی نہایت ہی بدتمیز، بیہودہ، بد کردار اور زیادہ ہی آزاد خیال لڑکی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے، اور رافیہ جو بالکل اس کے الٹ ہے، وہ ایک سمجھدار،
بہت عقل مند، منطق سے بات کرنے والی اور عزت اور بے عزتی کا، اور خاص طور پر جو ہے وہ ایک خوددار لڑکی ہے اس کا کردار دکھایا گیا، اور وہ کردار بہت ہی اچھے طریقے سے نبھا رہی ہے۔ ویسے تو یہ فاریہ کا کردار صنوبر علی جو ہے وہ نبھا رہی ہیں، وہ بھی اچھی ایکٹنگ کرتی ہے، لیکن ان کی بہن رافیہ کا کردار ادا کرنے والی لڑکی بہت ہی اچھی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد فراز اور شہباز جو ہیں، یہ بھی دونوں جو ہیں علی عباس اور ایک وہ فراز جو ہیں وہ بھی اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ انفیکٹ فراز کا گھرانہ ایک ٹپیکل دیسی امیر پاکستانی گھرانہ دکھایا گیا۔ انفیکٹ ان کی دادی جو ہے وہ سویٹر بنتی ہے۔ ان کے گھر کا بہترین چیز جو مجھے یہ لگتی ہے کہ اس کی بھابھی ملیحہ جو بہت اچھی ایکٹنگ کر رہی ہے لڑکی، اور بہت اچھا اس کا کردار دکھایا گیا۔ وہ گھر میں جب گھر کے اپنے سسر، ساس اور دیور کے سامنے ہوتی ہے تو دوپٹہ اوڑھ کے رکھتی ہے، اور جیسے اپنے کمرے میں جاتی ہے اپنے شوہر کے پاس تو وہ دوپٹہ جو اتار لیتی ہے، اور یہ بہت ہی بہترین اور اچھا لگتا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں اوبویسلی آپ اپنے پہننے کا، اوڑھنے کا سلیقہ آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ آپ کا بیہودہ اور فضول طریقہ جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ انفیکٹ جو فاریہ ہے اس کا کردار سب کو ناپسند اس وجہ کہ وہ ایسے ریویلنگ والے کپڑے پہنتی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے جو ہیں آکورڈ جو ہے محسوس کرتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ شہباز کی شادی پہلے چھپ کے جو ہے وہ فاریہ کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن فاریہ اب جو ہے انتقام لینا چاہتی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا گھر اور 50 لاکھ دیے جائیں۔ شہباز جو ہے وہ ابھی حال ہی ایک ساتھ میں جس میں وہ شہباز کو بلیک میل کر رہی ہے، وہ یہ چیز ہے کہ وہ اس کو کمرے میں بلا کر اس کے اوپر چڑھائی کر دیتی ہے، اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تمہارا بھائی اس نے میرے ساتھ جو ہے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جو ملیحہ ہے اس کو سب پتہ ہے، ٹھیک ہے، اب شہباز جو ہے اس کے پاس کال ہے، وہ اپنے بھائی کو کیوں نہیں دکھاتا کہ بھائی تمہاری بیوی نے مجھے کال کر کے بلایا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کو جو ہے 50 لاکھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ادھر جو رافیہ جو ہے وہ خالد اس کے ساتھ بےہودگی اور زبردستی کرنا چاہتا ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ ہزار طریقوں سے دکھایا جاتا ہے کہ بیچاری کوشش کرتی ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پھر آ کر اسے اپنی بہن کے گھر آنا پڑتا ہے۔ اور مجھے اندازہ تھا شروع سے کہ یہ رافیہ کے گھر میں جائے گی، اور فاریہ کے گھر میں جائے گی، اور یقین کیجئے میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ رافیہ کی شادی جو ہے وہ فراز سے ہوگی۔ اور یہ اس میں جو بہت سارے بلنڈر جو ہیں وہ بھی کیے گئے ہیں، جیسے کپڑے بدل جانا جو ہے وہ، جیسے سالگرہ پر جب آتی ہے رافیہ تو اس کے کپڑے اور ہوتے ہیں، جب وہ اس کا بہنوئی فراز سے جب گھر چھوڑنے جاتا ہے اس کے کپڑے اور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آنٹی جو ہے وہ خالہ جو ہے وہ پیسے جب لیتی ہے تو وہ ایسے سڑک پہ گرا دیتی ہے، حالانکہ پیسے جو ہیں وہ کافی ہزار کے جو 25 نوٹ تھے، اور جب گرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتے، اور دکھایا جاتا ہے۔ بہت ساری فضولیات جو ہیں اس ڈرامے میں جو ہے وہ بھی ہیں، بہت سارے ڈراموں میں، جیسے جرمنی سے جو ہارس وہ کال کرتا ہے تو صبح یہاں پر جو ہے پاکستان میں 7-8 بج رہے ہوتے ہیں، تو جرمنی اور پاکستان کے 4 گھنٹوں کا جو ہے وہ ٹائم کا فرق ہے، تو 4 بجے تو اس نے کال نہیں کرنی تھی نا، تو اور ہارس لگتا ہے وہ پڑھنے ہی نہیں گیا، باڈی بلڈنگ کرنے گیا، یہ ڈولے بنائے ہوئے اس نے۔ اور لیکن اس کے باوجود، یہ ساری چیزوں کے باوجود ڈرامہ جو ہے اس کا سکرپٹ بہت اچھا ہے۔ یہ کہانی جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بالکل نہیں آگے بڑھی، ایکٹنگ جو ہے وہ اچھی ہے، اس کا جاندار جو اس کو باندھ کے رکھتی ہے وہ ہے اس کا سکرپٹ۔ اور گائز اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میرا ریویو کا پروگرام جو ہے وہ ویڈیو جو ہے میں ختم کرتا ہوں، اور اس ہفتے کے جو ٹاپ 5 ڈراماز ہیں ان میں سے پریم گلی سب سے جو ہے اوپر جا رہا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں کہہ سکتا ہوں جلن ہے، کیونکہ وہ ختم ہو رہا ہے اور ہمیں تھوڑی سی دلچسپی ہے دیکھیں وہ کیسے ختم ہوتا ہے، نشا کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ مشک جو ہے اسے آپ رکھ سکتے ہیں، مشک جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آ سکتا ہے، قرار جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ، اور محبتیں چاہتے ہیں جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا یہ جو ہے ویڈیو جو ہے وہ ختم کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کہوں گا پلیز گائز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے محبت بھرے کمنٹ جو ہے وہ جاری رکھیے، اور ایسے ہی مجھ پہ اپنی محبت نچھاور کرتے رہیے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو، ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔